अमेरिका भेजा आला तालीम हासिल करने। बच्चा चला गया, उसने वहां जाकर तालीम हासिल की। तालीम हासिल करके जब वापस आया तो उस वक्त मोबाइल वाला नहीं होता रहा, खत वाला का दौर था। तो उसने अपने बाप को खत लिखा कि फला फला तारीख को माँ बदौलत जो है वो पढ़ लिख कर डॉक्टर इंजीनियर बनकर विलायत से जो है वो अमेरिका से पढ़कर तशरीफ लेकर आ रहे हैं। अब बाप खुश हो गया, जी मेरी जिंदगी की मेराज हो रही है, मेरी जिंदगी का मकसद हासिल हो रहा है कि मेरा बेटा आज अंग्रेज बाबू बनकर तशरीफ लेकर आ रहा है। अब जब वो बेटा आया तो उसके साथ उसके और भी दोस्त वगैरह थे। अब जो बूढ़ा जिसने अपनी सारी जिंदगी अपनी सारी कमाई अपने बेटे को बाबू बनाने पर लगा दी थी, अब उसने जो ना वो कलर में धोती होती है उसको लाचा कहते हैं, लाचा रंगीन लाचा पहन के पगड़ी शगड़ी पहन के बाप बड़ा खुश है, जी मेरा बेटा बाबू बन के आ गया जी। अब देहात के 4-5 लोगों को और साथ ले गया, जी मेरा बेटा तशरीफ लेकर आ रहा जी। अब बेटा आगे से आ गया जी, बाप इधर से आ गया जी। अब बाप अपने बेटे को गले मिला, उसका माथा चूमा, जी मेरा बेटा बाबू बन गया जी। तो अब उसको लेकर गांव की तरफ चल पड़े। अब जो बेटे के साथ जो उसके दोस्त थे, पढ़े लिखे थे, बाबू थे, विलायत से अमेरिका से पढ़कर आए थे, उन्होंने पूछा कि यार ये जो बाबा है बड़ा उछल कूद रहा है, बड़ा खुश हो रहा है, तुम्हारा माथा चूम रहा है, ये है कौन? ये कौन है? बेटा जो आला तालीम हासिल करके आया है, अपने बाप के बारे में क्या कहता है, ये ऐसे ही कोई अपना जानने वाला है। अल्लाह। उसने अपने बाप को बाप कहने में शर्म महसूस की कि मैं इस अनपढ़ गवार को जो धोती पहने हुआ है, लाचा पहने हुआ है, मैं इसको अपना बाप कहूं, इंसल्ट हो जाएगी मेरे दोस्तों के सामने। मेरे दोस्त क्या सोचेंगे कि मेरा बाप ऐसा है। तो उसने अपने दोस्तों को ये कहा कि ये मेरा जानने वाला है, ये मेरा बाप ऊप नहीं है, ये मेरा जानने वाला है। ये है अंग्रेजी तालीम का नतीजा, रिजल्ट। दूसरी बात, जब हम अपने बच्चों को दुनियावी तालीम देकर उनको डॉक्टर इंजीनियर वाला बना लेते हैं, वो बन जाते हैं, सारे मामला हो चुके हैं। अब बाप अपने बेटे डॉक्टर बेटे से, इंजीनियर बेटे से बात करते हुए डरता है कि मेरा बेटा नाराज ना हो जाए, मेरा बेटा अफसर है, मैं मामूली सा बंदा हूं, मेरा बेटा अफसर है, मेरा बेटा डॉक्टर है, बाप डर रहा है। लेकिन कुर्बान जाए, अगर आपने अपने बेटे को इल्मे दीन सिखाया तो बेटा इंशाअल्लाह आखिरी दम तक आपके हाथ भी चूमेगा और आपके पांव भी चूमेगा। यह है इल्मे दीन की बरकत। अगर आप अपने बेटे को पहले इल्मे दीन सिखाए, फिर आप दुनियावी तालीम भी दें, कोई मसला नहीं है, नो टेंशन, तो इंशाअल्लाह आप दुनिया में भी कामयाब होंगे और आखिरत में भी कामयाब। अब ये बात ज़हन में रखें कि जब कोई शख्सियत किसी जलसे के अंदर, किसी जुलूस के अंदर आती है, तो लोग उसके जो चमचे कच्चे होते हैं या जानने वाले होते हैं, लोगों को उठाते हैं, हट जाओ भाई, फलां एमएनए साहब आ रहे हैं, हट जाओ। उसको स्टेज पर लाया जाता है, उसको बिठाया जाता है। लेकिन ये याद रखें कि उसके पास दुनियावी तालीम है, उसके बाद दुनियावी बैंक बैलेंस है, उसकी जमीनें हैं, दुनियावी दौलत है, सब कुछ है, लेकिन लोग उसके मुंह पर चौधरी साहब, हाजी साहब, फलां साहब आए यहाँ बैठे, उसके सामने लोग यूं करते हैं। जब वो चला जाता है तो यही स्टेज के सामने जो लोग बैठे हुए आधे हो जाते हैं, आधे इधर आधे इधर, आधे कहते हैं नहीं ये बंदा ही सही नहीं है, ये तो ऐसे है, इसने पिछले साल वोट लिया था, अभी तक हमारी नाली नहीं बनवाई, पिछले साल इसने फलां वादा किया था, अभी तक ये नहीं पूरा किया, ये तो हमसे ये वादा करके गया था, ये तो बंदा झूठा है, ये ऐसे ये वैसे है। दो उसके मुखालिफ, दो उसके साथ होते हैं। ये दुनियावी तालीम वाले बंदे का मसला है। लेकिन अगर कोई आलिम है, कोई इल्मे दीन वाला है, दुनिया तो दुनिया जिसमें 4, 5, 10 लोग हैं, दुनिया को छोड़े, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक जितने भी लोग मर्द, औरत, बच्चे, बूढ़े पैदा होंगे, सब के सब मैदाने महशर के अंदर खड़े हुए होंगे। किसी को बैठने की इजाजत नहीं होगी, किसी के पास लिबास नहीं होगा, लेकिन आलिम दीन जब कब्र से उठेगा तो जन्नती उसको सब्ज कलर का लिबास पहना देगा।
اور تحد نگاہ اس کے آگے پیچھے فرشتے ہوں گے اور لوگوں کو ہٹائیں گے کہ ہٹ جاؤ، فلاں عالم دین میدان محشر کے اندر تشریف لے کر آئے۔ اب دنیا کے اندر ہم تصویریں کھنچواتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، تھوڑی سی مشہوری کے لیے، چند لوگوں میں مشہوری کے لیے، لیکن علم دین کی برکت کیا ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی لوگ، مرد عورت بچے بوڑھے سارے لوگ موجود ہیں۔ کتنا مزہ آئے گا اس باپ کو، کتنا مزہ آئے گا جس کا بیٹا عالم دین کی صورت میں آ رہا ہوگا، فرشتے لوگوں کو ہٹا رہے ہوں گے، سارے لوگ بھوک پیاس کی وجہ سے نڈھال ہو رہے ہوں گے، کوئی پسینے کے اندر ڈوبا ہوا ہوگا، لیکن عالم دین کے لیے نور کے تخت بچھائے گئے۔ سبحان اللہ۔ یہ تو عالم دین کی شان ہے۔ اس کے جو والدین ہیں وہ جب آئیں گے تو ان کو نور کے تاج پہنا دیں گے۔ عالم دین کے باپ کو، اس کی ماں کو نور کا ایسا تاج پہنا جائے گا، اس کی اتنی زیادہ روشنی ہوگی کہ اگر اس وقت سورج موجود ہوتا تو اس کی روشنی بھی مان بڑھ جاتی، اتنا نورانی ان کو۔ تو لوگ آپس میں باتیں کریں گے کہ یار یہ جو بابا آ رہا ہے یہ کون ہے؟ یہ کوئی نبی ہے؟ یہ کوئی ولی ہے؟ یہ کوئی کسی امت کا جو نا بہت بڑا کوئی عالم دین ہے؟ کہا جائے گا نہیں نہیں، یہ تو فلاں عالم دین کا باپ ہے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت۔ ایک بات تو یہ ہو گئی، یہ تو آخرت کا مقام ہے۔ دنیا کے اندر کیا ہے؟ دنیا کے اندر کوئی بھی شخص کتنے ہی بڑے عہدے والا، کوئی کسی قسم کا ڈاکٹر انجینئر جو بھی ہو، یہ بات توجہ سے سنیں ذرا، دنیا کے اندر علم دین والے کا کتنا بڑا مقام ہوتا ہے۔ کوئی کتنے ہی بینک بیلنس والا شخص ہے، کتنے ہی بڑے عہدے والا شخص ہے، اگر وہ مسجد میں آئے گا تو مسجد میں وہ نیچے بیٹھے گا۔ کوئی وزیر اعظم ہے، کوئی ایم این اے، کوئی ایم پی اے، جو کچھ بھی ہے، وہ آ کر مسجد میں اگر بیٹھے گا تو نیچے بیٹھے گا۔ اور اسی مسجد کے اندر جس کے پاس کوئی بینک بیلنس نہیں ہے، کوئی دنیاوی عہدہ نہیں ہے، وہ انجینئر نہیں ہے، ڈاکٹر نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس کے پاس علم دین ہے، تو وہ آ کر 3 سیڑھیاں کراس کر کے چوتھی جگہ پر بیٹھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ علم دین کی فضیلت ہے۔ دنیا کے اندر بھی عزت اور آخرت کے اندر بھی عزت، دنیا کے اندر بھی فوائد ہی فوائد، آخرت کے اندر بھی فوائد ہی فوائد۔ اور ایک اور بات چھوٹی سی ایک عرض کرتا چلوں، ہم نے یہ سنا ہوا ہے کہ جو حافظ ہوتا ہے وہ اپنے گھر والوں میں سے 7 کو بخشوائے گا، ایک روایت میں 10 کا بھی ہے، ایک روایت میں 60 کا بھی ہے۔ عالم دین کتنوں کو بخشوائے گا؟ توجہ سے سنیں اس کو۔ عالم دین جب قیامت کا دن ہوگا تو اس کو جنت میں جانے سے روک دیا جائے گا۔ عالم دین کو جنت کے دروازے پر جنت میں داخل ہونے سے روک دیا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ آپ اگر جنت میں چلے گئے تو ان کو پیچھے والوں کو بخشوائے گا کون؟ آپ ان کی سفارش کریں، آپ ان کی سفارش کریں تاکہ یہ لوگ بھی جنت کے اندر داخل ہوں۔ اب ہوگا کیا؟ جس آدمی نے عالم دین سے صرف ہاتھ ملایا ہوگا، اس وقت ہر بندے کی جان پر بنی ہوگی، ہر بندہ پھنسا پڑا ہوگا، نامہ مال میں کچھ ہے نہیں، نیکیاں پلے ہے نہیں، اب کوئی نہ کوئی طریقہ ڈھونڈے، کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈے کہ ہماری بخشش ہو جائے۔ تو اب لوگ عالم کے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ حضور میں نے آپ سے فلاں فلاں وقت مصافحہ کیا تھا، میں آپ کو جانتا ہوں، تو آپ میری بخشش کروا دیں۔ تو عالم صاحب فرمائیں گے ٹھیک ہے جاؤ۔ صرف اتنی سی بات کہ عالم سے مصافحہ کیا تھا، اپنی پہچان بتائی، تو عالم دین فرمائیں گے جاؤ جنت میں چلے جاؤ، اس کو کوئی نہیں روکے گا، وہ بے حساب جنت میں چلا دے گا۔ کسی نے عالم دین کو مسجد کا راستہ بتایا ہوگا کہ میں نے آپ کو ایک مرتبہ مسجد کا راستہ بتایا تھا،
آپ ہمارے علاقے میں بیان کے لیے آئے تھے, آپ نے فلاں دن فلاں چیز پوچھی تھی تو میں نے آپ کو ہیلپ کی تھی, آپ وضو کر رہے تھے تو میں نے وضو کا پانی آپ کو دیا تھا. صرف اتنی سی بات پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی مغفرت فرمائے. اب عالم دین کے بارے میں کیا ہے, وہ 1 کی بخشش کروائے, 4 کی کروائے, 10 کی کروائے, 1,00,000 کی کروائے, 1 کروڑ کی کروائے, اس کو اجازت ہوگی بھلے وہ 1 ارب کی کروائے. سبحان اللہ. جتنے کی چاہے وہ کروا سکتا ہے. جس طرح دنیا کے اندر کسی کا سکہ چلتا ہے, کسی کی جناب وہ سفارش چلتی ہے, تو قیامت کے دن جب سارے لوگ محتاج ہوں گے تو ایک عالم دین ہی جو نا وہ اپنے جو نا وہ اختیار با اختیار ہوگا, اس کے پاس اختیارات ہوں گے اور وہ جتنوں کی چاہے بخشش کروا سکتا ہے. تو لہٰذا الحمدللہ دعوت اسلامی جو ہے وہ ہر علاقے کے اندر, ہر شہر کے اندر, ہر گاؤں کے اندر خزانہ مدینہ قائم کی ہوا ہے. وہاں پر بچوں کو, بچیوں کو الگ الگ جو نا وہ جامعات کے اندر, مدارس کے اندر علم دین سکھایا جاتا ہے. الحمدللہ رمضان شریف کا مہینہ تشریف لانے والا ہے, جس میں 1 نیکی 70 گنا زیادہ جس کا ثواب ہے. اس کے بعد انشاءاللہ تبارک تعالیٰ شوال کا مہینہ آتا ہے, تو اس میں جو نا وہ جامعات المدینہ کے اندر داخلے شروع ہو جاتے ہیں. تو آپ لوگ بھی کم از کم, جس طرح آپ لوگوں کی خواہش ہے کہ ہمارے گھر کے اندر 1 ڈاکٹر ہو یا 1 انجینئر ہو یا 1 جج ہو یا 1 وکیل ہو, کم از کم آپ کے گھر کے اندر 1 عالم دین ہونا چاہیے. ڈاکٹر انجینئر کی کوئی فضیلت نہیں ہے, کسی قرآن پاک کی آیت کے اندر, کسی حدیث کے اندر کسی ڈاکٹر انجینئر کی کوئی فضیلت نہیں ہے, لیکن عالم دین کی فضیلت ہے. عالم دین تو دور کی بات ہے, بچہ جب پڑھنے کے لیے جاتا ہے تو معصوم فرشتے اپنے پر اس کے پیروں کے نیچے بچھا دیتے ہیں. کتنا بڑا مقام ہے. فرشتے جو معصوم ہے, وہ ایک بچہ جو پہلے دن پڑھنے کے لیے جا رہا ہے, وہ عالم نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, لیکن فرشتے اس کے پروں کے نیچے پار بچھا لیتے ہیں. کس لیے؟ کہ یہ علم دین پڑھنے کے لیے جا رہا ہے. دوسری بات, جب کوئی علم دین حاصل کرنا شروع کر دیتا ہے تو اگر اس طرح کا بندہ, اس طرح کا بچہ, اس طرح کا طالب علم دین اگر قبرستان میں جائے, ہم جا کر وہاں سورہ یاسین پڑھتے ہیں, پڑھائی کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں, علم دین پڑھنے والی کی فضیلت کیا ہے؟ اگر علم دین پڑھنے والا قبرستان میں جائے اور صرف اپنا قدم رکھ کے قبرستان کی باؤنڈری کے اندر اپنا پاؤں رکھ کر واپس آ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ 40 دن کے لیے اس پورے قبرستان سے عذاب اٹھا دے. سبحان اللہ. یہ ہے علم دین کی فضیلت. کتنی بڑی بات ہے کہ اس قبرستان کے اندر نہ جانے کتنے گناہگار لوگ ہیں, کتنے زانی, کتنے چور, کتنے لٹیرے, کتنے ڈاکو, کتنے بڑے بڑے گناہگار اس قبرستان کے اندر موجود ہیں, لیکن طالب علم دین اگر اس میں اپنا پیر لگا کر واپس آ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ 40 دن کے لیے عذاب قبر اٹھائے. اور اگر طالب علم دین علم حاصل کرنے کے دوران فوت ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شہید لکھتا ہے کہ یہ شہید. ایک طرف ایک فوجی ہے, وہ ملک کی حفاظت کرتے ہوئے اگر شہید ہو جائے اس کا ایک اپنا مقام ہے. عالم دین اگر علم دین کے کوئی حدیث لکھتا ہے, کوئی احکامات لکھتا ہے, مسائل لکھتا ہے, اس کی جو سیاہی ہے, اس کی جو انک ہے, اس کا جو مقام ہے, اس کا جو مرتبہ ہے, وہ شہید کے خون سے بھی زیادہ ہے. قیامت کا دن جب ہوگا تو جو میزان ہوگا اس کے ایک پلڑے کے اندر شہیدوں کا خون رکھا جائے گا اور دوسرے پلڑے کے اندر عالم دین کی جو سیاہی ہے, انک ہے, جس سے وہ لکھتا تھا, اس کو دوسرے پلڑے میں رکھا جائے گا. تو عالم دین کی جو انک ہے, جو سیاہی ہے, اس کا مقام, اس کا ثواب, اس کا مرتبہ شہیدوں کے خون سے بھی زیادہ ہوگا. تو لہٰذا کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو علم دین سکھائیں.
دنیا کے اندر بھی انشاءاللہ بیڑا پار ہوگا اور آخرت میں بھی بیڑا پار ہوگا۔ الحمدللہ آپ کے شہر کے اندر فضائل مدینہ موجود ہے، تو یہاں بھی درس نامی کی کلاسیں بچیوں کی بھی ہوتی ہیں، بچوں کی بھی ہوتی ہیں، لڑکوں کی بھی ہوتی ہیں، لڑکیوں کی بھی ہوتی ہیں۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو ضرور ضرور علم دین سکھائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو خوب علم دین حاصل کرنے، اس پر عمل کرنے اور دوسرے مسلمان بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے اندر کوئی قید نہیں ہے، علم دین حاصل کرنے کی کوئی قید نہیں ہے کہ میری عمر اتنی ہو گئی ہے، 15 سال ہو گئی ہے، 50 سال ہو گئی ہے، 60 سال ہو گئی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ علم دین حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں ہے۔ جب بھی آپ چاہیں علم دین کے مدارس، علم سکھانے کی جو صورتیں ہیں، مدنی چینل ہے اور بہت ساری صورتیں ہیں، الحمدللہ وہ ہر وقت موجود ہیں۔ آپ کہیں سے بھی کسی بھی صورت میں آپ علم دین حاصل کریں، آپ کو یہ سارے فضائل جو بیان ہوئے وہ آپ کو بھی ملیں گے انشاءاللہ۔ اور الحمدللہ اس سال جو ہے نا وہ دعوت اسلامی کی تصویریں بہت ساری وائرل ہوئی ہیں، جن کے اندر جو ہے نا وہ ہم نے دیکھا، آپ نے بھی شاید دیکھا ہوگا کہ سفید داڑھی والے بابے، کسی کی عمر 60 سال ہے، کسی کی عمر 70 سال ہے، وہ علم دین پڑھ رہے ہیں۔ 70 سال کا 80 سال کا بابا وہ باقاعدہ جامعہ میں داخلہ لے کر علم دین حاصل کر رہے ہیں۔ اسی طرح ہم نے ایک تصویر دیکھی کہ اس کے اندر ایک نانا اور نواسا دونوں ایک ہی کلاس کے اندر پڑھ رہے ہیں اور اکٹھے ایک ہی امتحان گاہ میں بیٹھ کر پیپر دے رہے ہیں۔ تو آپ لوگ بھی کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی ہے تو وہ ضرور علم دین سیکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو علم دین سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔